صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رب العالمین نے اپنی مقدس مطہر کتاب القرآن المجید الشفاء الرقیہ میں ارشاد فرمایا: ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اگر تم رک جاؤ، باز آ جاؤ، کبائر ما تنہون عنہ نکفر، ان کبیرہ گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور اچھی جگہ تمہیں داخل کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث صحیح مسلم میں ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اجتنبوا السبع الموبقات۔ اے میرے صحابہ، 7 ایسی چیزوں سے ڈرو، بچو، دور رہو جو تمہارے اعمال کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے، تمہاری نیکیوں کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے۔ قیل وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو، وقتل النفس الذی حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل کر دینا، وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے بھاگ جانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن مومنہ عورت پر تہمت لگانا۔ آج 25 دسمبر ہے، ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، جن میں عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں۔ تو 25 دسمبر کو ہمارے کچھ مسلمان بھائی عیسائیوں کو مبارکباد دیتے ہیں 25 دسمبر کی، کرسمس ڈے کی۔ تو کیا یہ مبارکباد دینا درست ہے یا نہیں؟ کیا یہ کہیں شرک کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ اب ان کو یہ مبارکباد دینا گویا کہ ان کے ساتھ ملنا ہے، ان کے نظریات، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے،
वक़ालत नसारा मसीह इब्न अल्लाह, उन्होंने कहा कि ईसा अल्लाह का बेटा है। अल्लाह के बेटे की पैदाइश के दिन उनको मुबारकबाद देना और उनके साथ शामिल होना, 25 दिसंबर को लाइटें लगाना कि हमारे मुआशरे में ईसाई रहते हैं, उनकी दिलजोई के लिए हम उनको मुबारकबाद दे देते हैं। क्या ये मुसलमान का मुबारकबाद देना सही है या नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हमें ये मिलता है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जबकि ईसाइयत में ईसाइयों के 3 बड़े गिरोह हैं। तीनों में ये पाया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह की औलाद। जबकि रब्बुल आलमीन का कुरान ये कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह की औलाद नहीं है, ना अल्लाह किसी से पैदा हुए हैं। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज हैं। तो इस दिन ईसाइयों को इस बात पर मुबारकबाद देना ये वाज़ेह शिर्क अकबर है। गोया कि हम उनकी तायीद कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो किसी कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से होगा। ईसाइयों ने तो कहा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, वो इस दिन जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, खाने बनाते हैं, कपड़े पहनते हैं। गोया कि एक मुसलमान उनके जश्न में शरीक हो रहा है, उनको मुबारकबाद दे रहा है, उनको हौसला दे रहा है कि तुम जो काम कर रहे हो वो ठीक है। फिर उनके नज़रियात के ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी तरफ से कुर्बानी दे दी है, वो सूली पर चढ़ गए हैं। हालांकि कुरान इस बात की भी तरदीद करता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहू, कि ना ही उनको वो कत्ल हुए, ना उन्होंने उनको कत्ल किया, ना सूली दी, वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन उनकी मुशाबत इख्तियार कर दी गई थी। वो जो बंदा अंदर गया था कमरे के अंदर उनको सूली लटकाने के लिए, बर रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने पास उठा लिया। और कुर्बे क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मनारा बैज़ा, वहाँ ये उतरेंगे, फजर की नमाज का टाइम होगा, इमाम महदी होंगे, उम्मत मुहम्मदिया इंतज़ार कर रही होगी, वो ऐसे उतरेंगे जैसे अभी अभी गुस्ल करके आ रहे हैं। तो उस वक़्त ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करेंगे, ना कि अपनी शरीयत पर। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के आएंगे। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जो अल्लाह ने अहद लिया अंबिया से, उस अहद को अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरा करेंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस अहद को पूरा करेंगे, फजर की नमाज पढ़ाएंगे, उसके बाद वो दज्जाल के ताक़ुब में निकल पड़ेंगे। इन तमाम मामलात में हमारी शरीयत ये कहती है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, पैगंबर हैं, और ना ही ईसाइयों ने, यहूदियों ने उनको कत्ल किया और ना ही उनको सूली दी, बल्कि अल्लाह ने अपनी तरफ उनको उठा लिया। अब इस बात पर ईसाइयों को मुबारकबाद देना, वक़ालत नसारा मसीह इब्न अल्लाह, ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, उस पर मुबारकबाद देना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये शिरक है, ये कबीरा गुनाह है, जिससे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज्तनिबू अस्सबअल मुबिक़ात, ए इंसान, ए मुसलमान, ए कलमा पढ़ने वाले, ए इस्लामी मुआशरे में रहने वाले, अगर तो ईसाइयों को ये मुबारकबाद देगा कि हैप्पी क्रिसमस, तुझे मुबारकबाद हो क्रिसमस, ये 2 अल्फाज का मजमुआ है।
عیسیٰ علیہ السلام کرس کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ماس اصل میں یہ لفظ ہے، مس ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں ڈے، دن، پیدائش کا دن۔ پیدائش کے دن پر خوشی منانا یہ ان کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مسلمانوں نے بڑے بڑے بینر اویزاں کیے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے عیسائی بھائیوں کو مبارکباد ہو کرسمس کے موقع پر، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا عصب الموبقات، اے انسان، اے مسلمان، اے اسلامی معاشرے میں رہنے والے، شرک سے بچ۔ شرک تیرے تمام معاملات کو، جتنے بھی تیرے اجر ہیں، ثواب ہیں، تو نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، السبع الموبقات، یہ تیرے گناہوں کو موڑ کر کے رکھ دے گی، تیرے اجر و ثواب کو موڑ کر کے رکھ دے گی، تجھے گناہوں کی دلدل میں لے کر چلے جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں اس سے بچو، شرک سے بچو، اور تمام انبیاء نے اس بات کی ہی دعوت دی ہے۔ سب سے پہلے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بھئی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تمام انبیاء کا ایک ہی منشور تھا، ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن انسان ہوگا کہ انسان آئے گا، بے شمار گناہ لے کر آئے گا، حتیٰ کہ پورے 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک جملہ لا الہ الا اللہ اگر اس کے اعمال میں ہوا، اس کے مطابق یہ عمل کرتا ہوا، یہ انسان اللہ کے ہاں بری ہے۔ کتنا بری ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے ایسا کلمہ سکھا دیجئے کہ جس کے ذریعے اللہ میں تجھے پکاروں، تجھے بلاؤں، تیری توحید بیان کروں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہہ۔ آگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ تو ساری کائنات کہتی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا موسیٰ تجھے کیا پتا اس لا الہ الا اللہ میں کتنی برکت ہے، کتنی پاور ہے، یہ جملہ کتنا پاورفل ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اے موسیٰ ایک پلڑے میں ساتوں آسمان و میرا ہونا اور ان کی آباد کاری، جتنی بھی ساتوں آسمان میں مخلوقات رہتی ہے، جو کچھ بھی ساتوں آسمانوں میں ہے، اور ساتوں زمینوں میں میرا ہونا اور ان کے آباد کرنے والے جتنی بھی کائنات ہے، مخلوق ہے، ساتوں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، فی کفۃ ایک پلڑے میں رکھ دو، ولا الہ الا اللہ فی کفۃ، لا الہ الا اللہ والا پلڑا، لا الہ الا اللہ والا کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دو، مالک بہن لا الہ الا اللہ۔ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، تو کیا جانتا ہے اس لا الہ الا اللہ میں کتنی پاور ہے۔ وہ انبیاء جنہوں نے اپنے آپ کو کٹوا دیا، اپنی اولادوں کو کٹوا دیا، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، صرف ایک لا الہ الا اللہ کی بدولت، اس لا الہ الا اللہ کے تحفظ میں تمام انبیاء نے اپنی قوم سے ماریں کھائی۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، عمر تو بتاتے ہیں بعض مفسرین کے 1000 سال سے اوپر تھی، بعض بتاتے ہیں 1103 سال تھی، بعض کہتے اتنا عرصہ انہوں نے تبلیغ کی۔ کس وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر آج ہم مسلمان اس لا الہ الا اللہ کی قدر نہیں کر سکتے، اللہ کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ یہودی اور عیسائی تمہاری خوشیوں میں تمہیں مبارکباد دیتے ہیں؟ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، جن کے رشتہ دار رہتے ہیں، میرا تعلق ایسے کئی لوگوں سے ہے، یقین مانے کہ یورپ میں جو ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں، یہودیوں عیسائیوں کے ملکوں میں رہ رہے ہیں، انہیں عید والے دن سکول سے چھٹی نہیں ہوتی۔ ہمارے مسلمان کمیونٹی کے بچے جو ہیں وہ عید والے دن بھی سکول جاتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی عیسائی آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے
حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے ملت کی، تم ان کے دین کی پیروی کرو۔ آج ہمارا ملک پاکستان کیا ہے؟ وہ گرے لسٹ میں جی ہے۔ کیا ہم نے ان کے مطالبات پورے نہیں کیے؟ وہ مطالبات کیا ہیں؟ کہ تم اپنے معاشرے سے ہمیں دہشت گرد نکال کے دو، ہمارے معاشرے سے دہشت گرد نکال کے دو۔ وہ دہشت گرد کون ہے؟ وہ یہودی عیسائی دہشت گرد کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہمارے اسلام کو کہتے ہیں، وہ ہماری مساجد کو کہتے ہیں، وہ ہمارے مدارس کو کہتے ہیں، وہ ہمارے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ ہم مسلمان 25 دسمبر کو ان کو کہتے ہیں، عیسائیوں کو یہ ہمارے بھائی ہیں جی، ان کو کرسمس ڈے پر مبارکباد کہنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان، لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، تو کیا جانتا ہے اس لا الہ الا اللہ میں کتنی پاور ہے؟ اگر تو نے اس لا الہ الا اللہ کی لاج نہ رکھی، اجتنبوا السبع الموبقات، تو نمازیں پڑھتا رہے، صدقات دیتا رہے، خیرات کرتا رہے، حج زکات ہر معاملات کرتا رہے، اگر تیرے آنے پر تیرے معاشرے میں یہودی عیسائی رہتے ہیں، عیسائیوں کو اس موقع پر تو نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے عیسائی بھائی ہیں، بینر لگوا دیے کہ ہم ان کو کرسمس ڈے پر مبارکباد کہتے ہیں، گویا کہ جو عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ میری اولاد ہے نہ میں کسی سے جنم ہوں، اللہ الصمد، میں یکتا ہوں، اکیلا ہوں، میں جو چاہوں میں اول ہوں، آخر ہوں، ظاہر ہوں، باطن ہوں۔ میرے اللہ تو قرآن میں یہ کہتا ہے، لیکن ایک مسلمان نام نہاد کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، عیسائیوں کو اس دن کے موقع پر کہتے ہیں ہیپی کرسمس جی، عیسائیوں کے اس دن کے موقع پر کہتے ہیں تمہیں خوش آمدید ہو، مبارک ہو تمہیں، تم یہ کام بڑا اچھا کر رہے ہو جی۔ تم عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا ہے، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا ہے، صرف کیا ہے کہ ہمیں دین کا علم نہیں ہے، ہم نے پڑھا نہیں ہے کہ عیسائی اسلام کے کتنے دشمن ہیں، یہودی اسلام کے کتنے دشمن ہیں، اور ان کے نظریات کیا ہیں، یہ کہتے کیا ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، آگے ہم بھی ان کے پیچھے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انسان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، آخری وقت تک اپنے چچا کو کہتے رہے قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، میرے کان میں کہہ دو، احاج اللہ کا، تاکہ میں دلیل بن سکوں قیامت کے دن آپ کے لیے۔ میرے چچا نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ آج مسلمان اس لا الہ الا اللہ کی قدر کو کھو بیٹھے ہیں۔ محمد رسول اللہ کو تو بعد میں رکھو نا، کہ آقا علیہ السلام کے فرمان پر ہم نے عمل کرنا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ قل لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ پھر آقا علیہ السلام جو نواں مسلمان ہوتا تھا اس کو بتاتے تھے کہ میرے اللہ نے تیرے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، صدقات ہے، خیرات ہے، نفلی نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سارے معاملات سکھاتے تھے، لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ مسلمان اس لا الہ الا اللہ کی تو لاج رکھ لے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہ چل۔ ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ جب ہم کے دین کی مانیں گے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، یقین مانیں مسلمانوں سے ہی جب یہود و نصارہ نے ان کو خرید لیا، پھر ان کی وہ جو بات ہے، اور کتنے ہی مسلمان ایسے بیچارہ نمازی پرہیزی کیا ہے اس کے اوپر لیبل لگا دیا کہ یہ دہشت گرد ہے، اس کا تعلق داعش سے ہے، اس کا تعلق جی بڑے بڑے لشکروں سے ہے۔ یہ اسلام کے منہج کے مطابق چل رہا ہے، ادھر ان کی بات مان کر اس کو اٹھایا اور پلیٹ میں رکھ کر یہود و نصارہ کے حوالے کر دیا، کیا ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضا کے لیے۔ تو رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ یہودی عیسائی ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کرو گے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لگا دی. حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تم چابیاں جو ہیں ہمارے علاقے کی وہ ہمارے علاقے میں آ کر دے کے جاؤ. عیسائی کہتے تھے نہیں ہم چابیاں دے دیں گے، علاقہ خالی کر دیں گے، لیکن چابیاں لینے تمہیں ہمارے گرجا گھر آنا پڑے گا، ہمارے معبد خانے میں آنا پڑے گا، جہاں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہاں آنا پڑے گا. تو عبداللہ بن عمر نے کہا بھائی وہاں آنا ایسے ہی ہے جیسے تم نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا، گویا کہ ہم نے بھی ان کو اللہ کا بیٹا مان لیا. نہیں ہم وہاں آ کر چابیاں نہیں لیں گے، اگر تم نہیں دو گے پھر ہم مسلمان تمہارے اوپر پھر چابیاں لینے کا حق رکھتے ہیں، ہم بتائیں گے کہ تم چابیاں کیسے دیتے ہو. پھر وہ مغلوب ہوئے عیسائی، انہوں نے چابیاں آ کر دی. وہ صحابہ اکرام جنہوں نے اپنے بیٹوں بیٹیوں کو خاندانوں کو اس لا الہ الا اللہ کے نام پر قربان کر دیا، صرف کیا کہ لا الہ الا اللہ کلمۃ اللہ العلیٰ، یہ اللہ کا کلمہ بلند رہے، یہ اللہ کی شان بلند رہے، لا الہ الا اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح والا کلمہ بلند رہے. اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، بڑے بڑے حکمرانوں کے سامنے ڈٹ گئے، قل لا الہ الا اللہ. وہ کہتے تھے بھائی یہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ چھوڑ دو، محمد رسول اللہ والا کلمہ چھوڑ دو. صحابہ کرام کے کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کی لاج رکھنے کے لیے، آپ نے سمیہ کا واقعہ نہیں سنا، آل یاسر کا واقعہ نہیں سنا، کتنی بے دردی سے ان کو مارا گیا. حضرت بلال کا آپ نے واقعہ نہیں سنا، کتنی بے دردی سے اس کے آقا نے کتنے ظلم کرتے تھے. کیا اے بلال، اے آل یاسر، اے سمیہ، لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو. اس لا الہ الا اللہ میں کتنی برکت ہے، کتنی پاور ہے. جو انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اے انسان تیرے جتنے بھی گناہ ہوئے لیکن تیرے عقیدے میں لا الہ الا اللہ میں اگر لچک نہ ہوئی، ڈھیل نہ ہوئی، لا الہ الا اللہ والا پلڑا تیرا مضبوط ہوا، تیرا اللہ پر عقیدہ ہوا، نظریہ ہوا کہ میرے اللہ مجھے پیدا کرنے والے ہیں، میرے اللہ مجھے رزق دینے والے ہیں، میرے اللہ ساری کائنات کو بنانے والے ہیں، تیرا نظریہ، تیرا عقیدہ، تیری فکر، تیری سوچ یہ ہوئی، تو پھر تیرے جتنے بھی گناہ ہوئے حتیٰ کہ یہاں تک کہ آتا ہے ریت کے ذرات کے برابر، سمندر کے قطرات کے برابر بھی اگر کسی بندے کے گناہ ہوئے میرے اللہ ان کو بھی معاف فرما دیں گے. کیا لا الہ الا اللہ والا پلڑا مضبوط ہونا چاہیے. آج ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عیسائیوں کے نظریات کیا ہیں، عیسائیوں کے خیالات کیا ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا نظریات رکھتے ہیں. ہمیں پڑھنا چاہیے. ہر انسان کے پاس ٹچ موبائل ہے. اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا کھول کر اس کو چیک کر لیا کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لیا کرو. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کون سی ہسٹری میں آئے، ان کی آگے اولاد کیا ہے، ان کے والدین کیا ہیں، کون سے معاملات ہیں، ان کو پڑھ لیا کرو تاکہ ہر موقع پر ہمیں پتہ چلے کہ یہودی عیسائی ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے کتنے خطرناک ثابت ہوتے ہیں. آج ہمارے امت مسلمہ پر کتنی پابندیاں ہیں کہ ایک عالم کھل کر حق بیان نہیں کر سکتا. ایک عالم مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی مساجد جو ہیں وہ گرا دی گئی ہیں. اسلام آباد میں چلے جائیں، کوئٹہ میں چلے جائیں، کتنی مساجد بلڈوزر پھیر دیے گئے ہیں. کیا کہ انہوں نے جو مسجد بنائی ہے نا وہ حکومت کی جگہ پر بنائی ہے.
بھائی یہ جب ملک نام لیا گیا تھا، اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر اس ملک میں، اس سرزمین پر اللہ کی مسجد کو جگہ نہیں مل سکتی، پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہود و نصارہ کے مندر بنائے جا رہے ہیں، سکھوں کے گردوارے بنائے جا رہے ہیں، کتنے کتنے پرانے مندر تھے ان کو دوبارہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، صرف مسجد کو گرایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جی حکومت کی جگہ پر بنی ہے، وہ جو مندر بن رہا ہے وہ کوئی ہندوستان سے جگہ اٹھا کر یہاں لے کر آئے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے علاقے میں رہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی بات مانتے رہو گے وہ تمہیں شاباش دیتے رہیں گے، تم بہت اچھے ہو، بہت اچھے کام کر رہے ہو۔ ہمارے جتنے بھی حکمران آئے ہیں پہلے سے لے کر اب تک، یقین مانیں اسلام کے نام سے جان نکلتی ہے کہ ہم اسلام کو اوپر لے کے جائیں۔ بس یہ کہتے ہیں جی یہود و نصارہ کا کلچر آ جائے ہمارے ملکوں میں، ناچ گانا عام ہو جائے، یونیورسٹیوں میں یہ کر دو فلاں کر دو، لیکن اسلام کا نام لینے والا آپ کو کوئی حکمران نظر نہیں آئے گا۔ اگر حکمران تھے تو وہ عمر بن خطاب جیسے حکمران تھے، کافر ان کا نام سن کر کانپتے تھے، ان میں پاور تھی، ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا بازو تگڑا تھا، بھاری تھا۔ آج ہم 25 دسمبر پر عیسائیوں کو کہتے ہیں جی عیسائیوں تمہیں مبارکباد ہو، گویا کہ ہم نے ان کو مبارکباد دی اور ہم نے ان کی تائید کر دی کہ تم نے جو کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ایسی مہلک چیزوں سے بچو جو تمہاری نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں، تمہارے عملوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہی ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ 25 دسمبر پر عیسائیوں کو مبارکباد کہہ دینا یہ شرک اکبر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو، ہمارے کلچر کو یہود و نصارہ سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں اپنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔